TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 2,37,786 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 5,409 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 7,08,619 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 18,014 हो गईं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,42,714 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 9,055 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,37,786 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 5,409 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,16,837 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,436 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 60,117 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,047 है। पब्लिक हेल्थ एजेंसी कनाडा की जानिब से जारी करदा नए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगर बड़े पैमाने पर लोग अपने राब्तों में इजाफा करते हैं तो कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 3 गुना से ज्यादा हो सकती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में आइंदा 10 रोज में कोरोना वायरस से 20,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो सकते हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस में तेजी से इजाफे के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से नए मुमकिन आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। पब्लिक हेल्थ एजेंसी कनाडा की जानिब से जारी करदा नए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगर बड़े पैमाने पर लोग अपने राब्तों में इजाफा करते हैं तो रोजाना कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 3 गुना से ज्यादा हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर कैनेडियन अपने अहल खाना के अलावा लोगों के साथ अपनी मौजूदा सतह की राब्ते को सिर्फ बरकरार रखते हैं तो केसेस की तादाद अब भी बढ़कर 7,900 से लेकर 13,000 तक जा सकती है। हुकाम का कहना है कि मौजूदा केसेस की बुनियाद पर कनाडा में तेजी से कोरोना वायरस में इजाफा हो रहा है। अगले 10 दिन में इस मुल्क में हलाकतों की मजमूई तादाद 20,000 तक पहुंच सकती है, जबकि इस दौरान 2,000 मजीद अफराद की अमवात मुतवक्के है। PHAC के मुताबिक अगले 1.5 हफ्ते के दौरान मजीद 1 लाख अफराद इस वायरस का शिकार हो सकते हैं। PHAC ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना वायरस में तेजी से इजाफे को रोकने के लिए फौरी, मजबूत और पायदार इकदाम की जरूरत है। महफूज और मौसर वैक्सीन की फरहमी और कोरोना वायरस में इजाफे की सरगर्मियों को कम करने की जरूरत है। दूसरी जानिब वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी काबीना को ताज़ा तरीन मैंडेट मरासला जारी किया, जिससे वुज़रा को वबाई बीमारियों से पहले की अहम तरजीहात की हिदायत की गई और आलमी सतह पर सेहत के बहरान के साथ सामने आने वाले नए उमूर को हल करने का कहा गया है। कनाडा दुनिया का बड़ा और तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद वैक्सीन की फरहमी में 12वें नंबर पर, जिसके सबब हुकूमत को शदीद दबाव का सामना है, जिसकी वजह से वैक्सीन की सप्लाई में कमी को करार दिया जा रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन की फराहमी का मसला मजीद गंभीर हो गया। फाइजर की जानिब से वैक्सीन की पैदावार में मसला आने के बाद से कनाडा में वैक्सीन की फराहमी मजीद सुस्त होने का खदशा पैदा हो गया है। माहिरीन की जानिब से इस सूरत हाल को कनाडा में वैक्सीन की फराहमी के लिए शदीद तशवीशनाक करार दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि रोजाना जब वैक्सीनेशन नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि हमें लॉकडाउन, कर्फ्यू, पाबंदियों और घर में रहने के अहकामात का सामना करना होगा। फाइजर की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया था कि इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए हमें अपने सिस्टम में तब्दीलियों की जरूरत है, जिसके नतीजे में जनवरी के आखिरी और जिसके सबब वैक्सीन की दूसरी खुराक की फराहमी ताखीर का शिकार हो सकती है। फरवरी के शुरू के 2 हफ्तों में वैक्सीन की फराहमी मुकर्ररा हद से कम कर दी जाएगी। वाज़ेह है कि कनाडा दुनिया का बड़ा और तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद वैक्सीन की फराहमी में 12वें नंबर पर है, जिसके सबब हुकूमत को शदीद दबाव का सामना है, जिसकी वजह वैक्सीन की सप्लाई में कमी को करार दिया जा रहा है। फोर्ड हुकूमत के सरकारी तर्जुमान ने ऐलान किया है कि ओंटारियो में हंगामी हालत के निफास के दौरानिए में मजीद 1 माह की तौसी की जा रही है, जो कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने के लिए निहायत ज़रूरी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों में मजीद 1 माह की तौसी कर दी गई। फोर्ड हुकूमत के सरकारी तर्जुमान ने ऐलान किया है कि ओंटारियो में हंगामी हालत के निफास के दौरानिए में मजीद 1 माह की तौसी की जा रही है। इससे
سے قبل یہ دورانیہ 20 جنوری کو ختم ہونے والا تھا۔ ترجمان کے مطابق اب یہ دورانیہ 19 فروری تک جاری رہے گا۔ سرکاری ترجمان سلویا جونز کے مطابق باقی تمام رولز اور ریگولیشنز پہلے ہی کی طرح نافذ العمل رہیں گے۔ سالیسیٹر جنرل سلویا جونز نے ایک بیان میں کہا، ان احکامات میں توسیع کورونا وائرس کے کیسز اور اموات میں پریشان کن اضافے کے جواب میں مدد کرنے کے لیے ضروری ٹولز کی موجودگی کو یقینی بناتی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس توسیع کا اسٹے ایٹ ہوم آرڈر پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ROA کے تحت دیے گئے احکامات میں صوبوں کی عوامی اجتماعات، کاروباری بندشوں اور اسپتالوں یا طویل مدتی نگہداشت کے گھروں میں وباؤں کا انتظام کرنے کے اصولوں کو نافذ کرنے کی صلاحیت شامل ہے۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی جیت کی توثیق کرنے پر موجودہ نائب صدر مائک پینس کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی جیت کی توثیق کرنے پر موجودہ نائب صدر مائک پینس کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔ بائیڈن کی حلف برداری سے پہلے واشنگٹن سمیت امریکہ بھر میں سیکیورٹی الرٹ جاری کرتے ہوئے ہزاروں سیکیورٹی اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ویکینڈ پر واشنگٹن DC سمیت دیگر اہم شہروں میں کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ مشیگن، ورجینیا، وسکانسن، پنسلوانیا اور واشنگٹن سمیت درجن سے زائد ریاستوں میں نیشنل گارڈز تعینات ہیں۔ واضح رہے کہ FBI نے مسلح حملوں کی وارننگ دے رکھی ہے۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے ایرانی سفارتکاروں کے خلاف اقدامات بند نہ کیے تو ایران امریکہ کے خلاف بین الاقوامی عدالت میں شکایت درج کروائے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے ایرانی سفارتکاروں کے خلاف اقدامات بند نہ کیے تو ایران امریکہ کے خلاف بین الاقوامی عدالت میں شکایت درج کروائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ ایران نے امریکہ کو باقاعدہ طور پر متنبع کر دیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اگر امریکہ نے اپنے ملک میں موجود بین الاقوامی اداروں جیسے اقوام متحدہ، عالمی بینک اور عالمی مالیاتی فنڈ میں ایرانی سفارتکاروں کے خلاف غیر قانونی اقدامات بند نہ کیے تو ایران اس کے خلاف بین الاقوامی عدالت میں شکایت کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی انتباہ سے متعلق تہران میں امریکی مفادات کے نگراں سوئس سفارت خانے کو آگاہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم نے 3 یورپی طاقتوں کی جانب سے جوہری پروگرام کو آگے بڑھانے کے بارے میں وارننگ کے جواب میں عالمی جوہری نگراں ادارے سے غلط فہمیوں کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے متعدد ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے جانے کا امکان ہے، جس میں افتتاحی روز مسلم ممالک پر عائد متنازع سفری پابندیوں کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے متعدد ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے جانے کا امکان ہے، جس میں افتتاحی روز مسلم ممالک پر عائد متنازع سفری پابندیوں کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے بننے والے نئے چیف آف اسٹاف ران کلائن کی جانب سے جاری ایک میمو کے مطابق نئی امریکی انتظامیہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں میں تبدیلی لائے گی۔ میمو کے مطابق صدارتی آفس 10 روز کے اندر ماضی کی متعدد پالیسیوں میں تبدیلی لائے گا۔ جو بائیڈن انتظامیہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے اقدامات، موسمیاتی تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدہ اور لاکھوں افراد کو شہریت حاصل کرنے کی امیگریشن قانون سازی جیسے اہم امور پر فیصلے لے گی۔ خیال رہے کہ 2017 میں اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا، جس میں 7 مسلم ممالک کے مسافروں کے ملک میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پابندی کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے کیونکہ اسے ایگزیکٹو آرڈر اور صدارتی اعلان کے ذریعے نافذ کیا گیا تھا۔ جو بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ ایک دن میں مسلمانوں پر عائد ٹرمپ کی غیر آئینی پابندی ختم کر دوں گا۔ نومنتخب صدر جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کے بارے میں کہا ہے کہ پچھلے 4 سال امریکہ کا ایسا صدر تھا جس نے جمہوریت، آئین اور قانون کے لیے اپنی نفرت واضح کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سب سے پہلے امریکہ کا نعرہ لگا کر صدر بننے والے ڈونلڈ جے ٹرمپ کی حکمرانی کے 4 سال پورے ہونے کو ہیں۔ ان کا دور تنازعات اور جھگڑوں سے بھرپور رہا۔ انہیں 2 بار مواخذے کی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ کے بڑے سرمایہ دار ڈونلڈ جے ٹرمپ صدر بنے تو تنازعات نے سر اٹھا لیا۔ ان کا 4 سالہ دور ہنگامہ خیز رہا۔ وہ صدر بننے سے پہلے اور بعد میں بھی ٹویٹر پر ضرورت سے زیادہ ایکٹیو رہے۔ انہوں نے مہاجرین کو جانور کہا اور میکسیکو کی سرحد کے ساتھ دیوار کھڑی کر دی۔ وہ امریکی میڈیا سے بھی مسلسل لڑتے رہے اور CNN کو تو فیک نیوز قرار دیا۔ مسلم ممالک سے آنے والے مسافروں پر پابندی لگائی۔ انہوں نے چین کے ساتھ تجارتی جنگ کا آغاز کیا۔ وہ ماحولیات کے پیرس معاہدے سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے سفید فام نسل پرستی کو پروان چڑھایا۔ امریکہ کے اندر سیاہ فام
افراد کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکتوں کے بعد نسلی امتیاز کو بڑھاوا ملا اور مظاہرے شروع ہو گئے۔ صدر ٹرمپ نے کرونا وائرس کی وبا کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیا، جس سے امریکہ میں بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا اور وہ خود بھی وائرس کا شکار ہوئے، تاہم صحت یاب ہو گئے۔ صدر ٹرمپ شمالی کوریا اور ایران کو بار بار دھمکیاں دیتے رہے، تاہم انہوں نے شمالی کوریا کے سربراہ سے ملاقاتیں بھی کی، لیکن کم جونگ ان نے جوہری پروگرام جاری رکھا۔ صدر ٹرمپ کے دور حکمرانی میں بغداد میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو امریکی حملے میں مارا گیا، جس کے بعد ایران امریکہ جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ انہوں نے متنازع طور پر یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت بھی تسلیم کیا۔ انہوں نے نومبر 2020 کے صدارتی انتخابات کے نتائج کو بھی ماننے سے انکار کیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں اپنے حامیوں کو اکسایا، جس کے بعد ہجوم نے کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا۔ ان ہنگاموں میں پولیس اہلکار سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ صدر ٹرمپ کو 2 بار مواخذے کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ نومنتخب صدر جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کے بارے میں کہا کہ پچھلے 4 سال امریکہ کا ایسا صدر تھا جس نے جمہوریت، آئین اور قانون کے لیے اپنی نفرت واضح کر دی۔ ان کا 4 سال کا ہنگامہ خیز اور تنازعات سے بھرا دور 20 جنوری کو ختم ہو رہا ہے۔ امریکہ میں کورونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے، جہاں 4,07,202 اموات ہو چکی ہیں اور 2,44,82,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس کے سبب دنیا میں 9,54,80,000 سے زائد افراد متاثر اور 20,39,607 اموات ہو چکی ہیں۔ دنیا میں کرونا کے 6,81,67,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے اور 2,52,73,000 سے زائد زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے، جہاں 4,07,202 اموات ہو چکی ہیں اور 2,44,82,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,52,456 اور 1,57,02,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برطانیہ میں 33,95,000 سے زائد افراد متاثر ہیں اور 89,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ فرانس میں 29,10,000 سے زائد افراد متاثر اور 70,283 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں 23,87,101 افراد متاثر اور 23,997 ہلاک ہو چکے ہیں۔ اٹلی میں بھی 23,81,000 سے زائد افراد متاثر ہیں، جبکہ 82,177 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 37ویں نمبر پر ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,323 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,64,929 تک جا پہنچی ہے۔ بالی ووڈ اداکار سیف علی خان ایک بار پھر ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر آ گئے ہیں۔ بی جے پی رہنما نے اداکار اور ان کی ٹیم سے گھٹنے ٹیک کر اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بالی ووڈ اداکار سیف علی خان ایک بار پھر ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر آ گئے ہیں۔ بی جے پی لیڈر رام کندم نے اداکار اور ان کی ٹیم سے گھٹنے ٹیک کر اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سیف علی خان ان دنوں ویب سیریز تانڈو میں کام کرنے کے باعث ایک بار پھر ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر آ گئے ہیں۔ دراصل سیف علی خان کی نئی ویب سیریز تانڈو میں دکھائے گئے ایک سین میں ویب سیریز کے اداکار محمد ذیشان ایوب ایک اسٹیج پرفارمنس کے دوران ہندو دیوتا شیوا کا روپ دھارے کچھ نازیبا الفاظ بول دیتے ہیں اور ان الفاظ کے باعث ہندو طیش میں آ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سین کی وجہ سے ہمارے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ ویب سیریز تانڈو میں دکھائے گئے اس سین کے باعث بھارت میں ہنگامہ مچ گیا ہے۔ بی جے پی لیڈر رام کندم نے سیف علی خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اداکار ایک بار پھر ایک ایسے پروجیکٹ کا حصہ ہیں جس سے ہندوؤں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ رام کندم نے اپنے ہی ہدایت کاروں اور اداکاروں کی فلموں اور ویب سیریز پر بھڑکتے ہوئے کہا کہ کیوں ہماری فلموں اور ویب سیریز میں ہمارے دیوتاؤں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ انہوں نے تانڈو کے ہدایت کار علی عباس ظفر کو بھی جھاڑ پلاتے ہوئے اس سین کو فوراً ہٹانے کا کہا جس میں ان کے دیوتا کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ شرمین عبید چنائے کو براعظم ایشیا کے 18 بہترین ہدایت کاروں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، جنہوں نے فلم انڈسٹری میں نمایاں کردار ادا کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آسکر ایوارڈ یافتہ پاکستانی فلم ساز اور سماجی کارکن شرمین عبید چنائے نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا۔ ہانگ کانگ کے ایک میگزین کی جانب سے ایشیا کے بہترین ہدایت کاروں کی ایک فہرست مرتب کی گئی اور اس فہرست میں صرف 18 بہترین ہدایت کاروں کو شامل کیا گیا۔ فلم انڈسٹری میں نمایاں کردار ادا کرنے پر پاکستانی فلم ساز اور ہدایت کار شرمین عبید چنائے بھی اس فہرست میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ فوٹو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر اس اسٹوری کا اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے آسکر ایوارڈ یافتہ پاکستانی ہدایت
ہدایتکار شرمین عبید چنائے نے ٹیٹلر ہانگ کانگ میگزین کا شکریہ ادا کیا۔ تصویر کے ساتھ اپنے کیپشن میں شرمین عبید چنائے نے لکھا کہ ایشیا کے 18 بہترین ہدایتکاروں کی فہرست میں شامل ہونے پر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ واضح رہے شرمین عبید چنائے کو پہلی مرتبہ ان کی دستاویزی فلم سیونگ فیس کے لیے آسکر ایوارڈ سے نوازا گیا اور دوسری بار ان کی دستاویزی فلم دی گرل ان دی ریور کے لیے دوبارہ آسکر ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کی فلمیں ایمی ایوارڈ سمیت دنیا بھر سے متعدد عالمی ایوارڈز اپنے نام کر چکی ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔